अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 20 जून 2025 है। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के हवाले से। मुझे मालूम है कि हम जब भी इस मुकदमे के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग के हवाले से बात करते हैं तो आप में से बहुत से लोगों का ये गिला होता है, बल्कि बेशतर का ये गिला होता है कि क्या फ़ायदा जब अदालतें और मौजूदा निज़ाम बिल्कुल एक पेज पर हैं और कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आना जो आवाम के हक़ में हो, बल्कि वही फ़ैसला आना है जो ताकत के हक़ में है। लेकिन हम मुसलसल इस सब के बारे में बात इसलिए करते रहते हैं कि वक्त कभी भी एक सा रहता नहीं है और कुछ किरदार हैं जिनके जो अभी किए जाने वाले अवामिल हैं उनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में क्या उनका स्टांस था, अब क्या होता जा रहा है, सलमान अकरम राजा हो या फैसल सिद्दीकी, उन्होंने जितने भी दलाइल रखे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस केस के अंदर जो उनका हक़ दावा और उनका हक़ है उसको साबित भी किया, लेकिन वो बिलाखिर उन दीवारों के साथ सर क्यों टकरा रहे हैं और हम इससे मुतालिक बात क्यों करें, आपके सामने रखेंगे तफसीलात। तो साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि मीडिया चैनल्स के ऊपर एक ख़ास पाबंदी भी आयद कर दी गई है। वो पाबंदी क्या है, इमरान खान से उसका क्या ताल्लुक है, वैसे तो उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं ही, लेकिन ये नई पाबंदी क्या है उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वैसे इस वीडियो में हम कन्वेंशनली हम डिस्कस करते हैं ना, आज अदालत में ये हुआ, फ़लाँ ने ये डिस्कस किया, फ़लाँ ने वो डिस्कस किया। मैं चाहती हूँ अब हम भी ये ना किया करें। उसकी वजह यह है कि जो हो रहा है अदालतों के अंदर, जिस किस्म के फ़ैसले आ रहे हैं और जिस किस्म का एक वो हम बात करते हैं ना, हम ये कहने की भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं टनल के आखिर में कोई रोशनी होगी भी, कुछ ना कुछ होगा, बेहतरी होगी। कम से कम इन अदालतों में फिल वक्त वो नहीं हो सकती जब तक सड़कों पे या आवाम के अंदर कुछ बेहतरी ना आए। तो बेहतर है हम किरदारों के हवाले से बात करें। बहुत ही एहतराम के साथ मुझे आपकी ये जो भी लोग ये पब्लिक की पल्स है, मैंने जो भी लोग ये समझते हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। आपके खिलाफ उसका भी मैं एहतराम करता हूँ। हर शख्स जो है, चूँकि इसमें किसी हद तक आपको सच्चाई लगती है, लेकिन मेरा इस सारे मामले में समझना या देखना, वो जो कैनवस है ना, वो टोटली अलग है। आप जुडिशरी पर इसलिए बात ना करें क्योंकि वो कॉम्प्लिसिट है और हमें पता है कि फैसले क्या आने हैं, तो फिर आप सियासत पे बात क्यों करते हैं? सियासत तो इससे ज़्यादा शुरू से बिल्कुल साबित शुदा कॉम्प्लिसिट थी। क्या आप पार्लियामान पे बात क्यों करते हैं? आप बजट पे क्यों बात कर रहे हैं जब आपको पता है कि वही होना है? आप ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे क्यों बात कर रहे हैं? मैं चलें इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में जाता हूँ, आजकल ज़्यादा मेन स्ट्रीम भी वही है। अच्छा चलें, आप इमरान खान के इक़दामात के ऊपर क्यों डिस्कशन करते हैं? इमरान खान ने गुज़श्ता 3 साल में प्रैक्टिकली क्या अचीव किया है, सिवाय मुश्किलात के, सिवाय जाली सज़ाओं के, सिवाय जो क़यादे तन्हाई है उसके, सिवाय वो अडियाला जेल के एक उस सेल में जिसकी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी कि एक साइड पे वॉशरूम है, एक साइड पे एक टेबल है, उस पर चंद किताबें पड़ी हैं, एक साइड पे छोटा सा बेड है और एक कुर्सी पड़ी है। उस सेल में वो गुज़श्ता 2-2.5 साल से वहाँ पर मौजूद है। तो उसने प्रैक्टिकली क्या अचीव किया? नथिंग। गुजारिश ये है कि इमरान खान इस वक्त वाहिद एक ऐसा लीडर है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने हार नहीं मान रहा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम बात यही करते हैं कि ये डील का जो एक लफ्ज़ है ना, ये बुरा बना दिया कि हमारी सियासत में डील होनी है। डील क्या होती है? डील का लफ्ज़ है, उसका मतलब आप मुझे उसका अमली मतलब बता दें। दो लोगों के दरमियान में एक मुआहिदा है जो मुआहिदा है। एट द एंड ऑफ द डे जब इमरान खान खुद कहता है कि उसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो वो डील ही होगी, एक मुआहिदा ही होगा। अब मुआहिदा दोनों करना चाहते हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि शराइत जो हैं उनकी मर्जी की हों। तो इसी तरह इमरान खान साहब हैं, वो उन्होंने देखे ना कि इद्दत जैसा एक इंतहाई घटिया केस, शर्मनाक केस, हमारी रियासत पस्ती की इस गहराई में जा सकती थी, एटलीस्ट मुझे अंदाज़ा नहीं था। रोज़ हमें नई यहाँ पर चीज़ें जो हैं, नज़ायर जो हैं देखने को मिलते हैं। तो उस सब के बावजूद भी तो उसने जो कुछ किया उससे सिस्टम एक्सपोज हुआ। तो सिस्टम के साथ ही जुडिशरी, मेरी ये बुनियादी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर जुडिशरी कॉम्प्लिसिट ना होती तो इस मुल्क में किसी के बाप की जरूरत ना होती कि वो आइन को मुअत्तल करता, वो शख्सी आज़ादियाँ छीनता, वो दीगर मामलात करता। अच्छा चलें, हम फिर इस पे ही क्यों बात करें कि फ़लाँ शख्स जो है उसका 10 साला मंसूबा है। अगर उसने बना लिया है तो वो तो फिर उस पर अमल करेगा। तो फिर हम बात ही नहीं करते, हम घर बैठ जाते हैं, सहाफ़त को ताले लगा देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप उनका पर्पस अचीव कर रहे हैं। अभी आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक खबर बताई कि टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस आई हैं, हमने उस पाबंदी के उसके हवाले से बात भी करनी है।
انہوں نے کیا پابندی لگائی ہے کہ سیاست بالخصوص عمران خان پہ اور عدالتوں پہ بات نہیں کرنی. عدالتوں میں بھی عمران خان کے مقدمے ہیں. تو جو لوگ یہ ساری رجیم کے کرتا دھرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بات نہیں کرنی, اور سننے والے بھی کہیں کہ آپ بات نہ کریں, تو آپ کہیں نہ کہیں ان کے طاقتوروں کے پرپس کو اچیو کر رہے ہیں. تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ آپ اپنی رائے دیجئے, آپ اپنی بات کیجئے, اس کا احترام ہے ہمیں, لیکن اس سے میں اختلاف کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی معاملات کبھی اس ملک میں, میرا تو ایٹ لیسٹ یہ ایمان ہے کہ بہتری آنی ہے. آج نہیں, 5 سال 10 سال, مجھے ٹائم سپین کا نہیں پتا, میں کوئی بہت بڑا ویژنری صحافی یا ایک آپ کہہ لیجیے کہ تجزیہ کار نہیں ہوں. ڈے ٹو ڈے جو رپورٹنگ ہے ایونٹس کی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے اس میں آپ نے ججز کی بات کرنی ہے, ان کے کنڈکٹ کے اوپر بات کرنی ہے, تاکہ آپ چہرے سامنے لائیں. بالکل. وسیم, ہمارے سینئرز میں یہ بات ایڈ کرنا چاہی تھی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم بھی ظاہری بات ہے کہ مایوس تو ہر شخص ہوتا ہے, انسان ہے, ہوں گے جس قسم کا نظام ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہم کیوں, یہ کون سی صحافت رہ گئی ہے اس ملک کے اندر, سوال کرنے پہ پابندی ہے, کوئی زیادہ سخت باتیں کر لو تو کس کس طرح کی پابندیاں اور کس کس طرح کی جو ہے وہ قدغنیں ہمیں نہیں سہنی پڑتی. لیکن جب ہم یہ والی باتیں اپنے سینئرز کے سامنے کرتے ہیں نا وسیم, جنہوں نے اس سے پہلے کے دور بھی گزارے, جنہوں نے بدترین آمدیت کے دور بھی دیکھے, وہ بھی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس لیول تک چیزیں نہیں تھی. لیکن پھر وہ ہمیں ساتھ بتاتے ہیں کہ ہر ایک جو یہ اس قسم کے سپیلز ہوتے ہیں نا, ان کا ایک اینڈ ڈے ہوتا ہے. اور پھر وہ جو اینڈ ڈے ہوتا ہے نا, پھر آپ جب دیکھتے ہو کہ وہ کردار جن کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناگزیر ہیں, انہیں کچھ نہیں ہو سکتا, یہ انٹچیبلز ہیں, جب آپ دیکھتے ہو نا کہ وہ تاریخ کے اس کوڑے دان کے اندر جاتے ہیں, تو وہ جو پورا ایک ان کا تاریخ کے کوڑے دان میں جانے کا سپیل ہے, اس کو دیکھنا, اس کو ریکارڈ کرنا, وہ ہم نے کرنا ہے. تو ان کی وہ یہ چند چیزیں روزانہ, گزشتہ روز بھی ایک جگہ بات کری تھی میں, تو مجھے یہی سمجھایا گیا کہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر دوران یہ جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں آپ بڑے مایوس ہو جاتے ہو, لیکن آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ تاریخ نہ اپنے طریقے سے چلتی ہے. صحافی بھی ایک انسان ہوتا ہے. ہماری بطور صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پہلا بائسٹ جو ہے وہ پاکستان ہے, اور دوسرا پاکستان کا آئین ہے. جب پاکستان کے دشمن ہم پہ حملہ آور ہوئے تو ہم نے آئین کے دشمنوں کے خلاف بات کرنا چھوڑ دی. ہماری پہلی پریورٹی ہمارا ملک ہے. جب سیز فائر ہوا تو ہم واپس آئے اور اپنے داخلی جو معاملات ہیں اس پہ گفتگو کی. مایوسی ہوتی ہے, فطری ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی کا کام مایوس ہونا ہے. آپ بات کریں, کہنے کا مطلب کہ آپ سیکھتے ہو نا, آپ پوچھتے ہو بھئی اب یہ کب ختم ہوگا. لیکن اس کی ایک اور اینگل ہے. ہر ادارے میں, ہم اکثر بات کرتے ہیں, ہر ادارے میں اپنی آزادی کے لیے, اپنے ادارے کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے کھڑے. جب آپ بات نہیں کرتے تو آپ پھر کھوٹے اور کھرے میں فرق واضح نہیں کر رہے, آپ دونوں کو ایک ہی تکڑی میں تول رہے ہیں. میں بات کر لیتا ہوں, آپ جسٹس امین الدین خان کو اور جسٹس منصور علی شاہ کو برابر رکھ رہے ہیں. اگر تو آپ برابر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھلے بات نہ کیجیے, آپ بھلے مت سنیے, لیکن آپ کو کھوٹے اور کھرے میں وضاحت کرنی ہے, بتانا ہے. اسی طرح گزشتہ روز کا بھی ایک ججمنٹ آیا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی 5 ججز ہیں, سپریم کورٹ بھی متعدد نام ہیں, ہر ہائی کورٹس میں ہیں, ماتحت عدلیہ میں بے شمار لوگ ہیں. تو جب آپ بات کریں گے, جب آپ ڈسکس کریں گے, جب آپ ان کے اقدامات کو گنوائیں گے تو ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا. تو ہم اس وقت تاریخ کے اس دیانے پر کھڑے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ صحافی کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت شروع ہوتی ہے. عام روٹین میں شاید صحافت ہی الگ ہوتی, جی گورنمنٹ نے یہ کام کیوں کر دیا, جی یہ گورننس کی پالیسی ایسی نہیں ہے, فلاں کام ایسا نہیں ہے. اس وقت ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, شخصی آزادیاں نہیں ہیں. تو اس طرح میرے خیال میں بات ضروری ہے. بہرحال ہم واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. وسیم, آج کے دن میں ہم یہ ڈسکس کرنے لگے, گزشتہ روز کیونکہ فیصلہ آ گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی سے متعلق, اور اس میں بھی وہ ایک اور سپریم کورٹ کے جو سیاہ فیصلے لکھے جائیں گے ان میں ایک اضافہ ہوا, تو کل ہم ڈسکس نہیں کر سکے. آج ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ. وہ تو سیکریٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن ایک بہترین وکیل بھی ہیں, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے 11 ججز کے سامنے رکھا. انہوں نے آئینی بینچ کی ججز کو وسیم بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابات سے پہلے اور بعد میں کیا بیتا. پھر انہوں نے بتایا کہ انتخابات کیسے ہوئے. پھر انہوں نے بتایا کہ جو یہ تمام تر معاملہ تھا انتخابات کے بعد کا, الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ کیا تھا, پوری کہانی, پوری پکچر کلیئر کر کے, اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے, جو کہ بینچ کہتے ہیں نا آپ نے یہ غلطی کی, آپ نے یہ غلطی کی, اپنے اوپر لگنے والی قدغنوں, پابندیوں, اپنے ساتھ بیتنے والی گرفتاریاں, گھروں کو توڑنا, مسمار کرنا, ہر ایک کو اٹھا لینا, گرفتار کر لینا, کیمپینز نہ چلنے دینا, بینرز پھاڑ دینا, مطلب ہر چیز جو اس عرصے میں ہوئی وہ بینچ کے سامنے رکھ دی, پوری پکچر کلیئر, بالکل صاف.
اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مرکزی کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح کا تھا، اس کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ کر کے بتا دیا، اس کے اندر جو جوابات تھے ججز کے جو انہوں نے ہر اینگل ڈیفائن کیا وہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سپریم کورٹ کی اپنی نظائر کیا ہے اور کس طرح سے سپریم کورٹ نے ماضی میں یعنی مولوی تمیز الدین کے کیس سے یا جسٹس منیر کے فیصلوں سے لے کر آج تک سپریم کورٹ نے کہاں کہاں کیسے کون سی لکیریں کھینچی ہیں، کہاں پہ جو آئینی ایک خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو پر کیا، سب کچھ بتا دیا ان ججز کے سامنے۔ کیس ہے، عصمت جیلانی کیس ہے، متعدد ابھی تک کے، ابھی 2022-23 کے اسی زمانہ ظفر علی شاہ کیس، ایگزیکٹلی۔ تو ان تمام تر چیزوں کو بتا کر انہوں نے بتایا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی 7 ججز کا فیصلہ تھا وہ آئین اور قانون سے ماورا نہیں تھا۔ پھر وسیم سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی فریق عدالت کے سامنے موجود نہ ہو اور اس کے لیے انصاف کیا جائے تو سپریم کورٹ نے کب کب یہ کیا۔ بینچ میں شامل 7 ججز کو کوٹ کر کے سلمان اکرم راجہ نے بتا دیا، جن میں جسٹس محمد علی مظہر بھی ہیں، جن میں جو اور اس میں انہیں بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب آپ کا یہ فیصلہ ہے، اور اس میں محمد علی مظہر صاحب کا سر جھک جاتا ہے۔ ہاں، اور وہ انہوں نے ابھی تک اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ جسٹس حسن نظر رضوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہاں وہ کر رہے ہیں، لیکن جسٹس محمد علی مظہر نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے اپنے فیصلے کیا کیا کچھ قرار دے چکے ہیں ماضی قریب کے اندر۔ اس کے بعد بات یہیں پہ نہیں رکی وسیم، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ کیس عوام کے مینڈیٹ سے جڑا ہے، آئین کی روح جو عوام کے اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر کے ملک کو چلانے کا حق ہے، آئین کی جو روح ہے، آئین کی بنیاد ہے، وہ اس کیس سے جڑی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججز جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ، ایسے لگتا ہے 11 پتھر بیٹھے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہوں یا فیصل صدیقی ہوں یا حامد خان صاحب آئیں گے، یہ سب وکلا ان پتھروں پہ اپنے سر پھوڑ رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرا دی تھی، لیکن وہ تو آزاد حیثیت میں چلے گئے اور اس کے بعد ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ ابھی تک اس نقطے پر یہ ججز آ ہی نہیں رہے کہ اگر عوام نے منتخب باقی جماعتوں کو نہیں کیا تو ان کو وہ مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں۔ جیسے سلمان اکرم راجہ نے ان کو بتایا کہ اے این پی کی 4 اگر نشستیں ہیں یا 3 نشستیں ہیں تو ان کو مخصوص نشستیں 7 مل جائیں گی، جمعیت علماء اسلام کی 1 نشست کے عوض انہیں مخصوص نشستیں جو ہے وہ 3 مل جائیں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ متناسب نمائندگی کی بات جو ہے وہ ابھی تک ان ججز نے نہ کی، نہ سوال ہوا، نہ پوچھا۔ اور ظاہری بات ہے اگر فیصلہ دینے والے ججز بیٹھے ہوتے وسیم تو وہ کسی اور طریقے سے اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہوتے، یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی نا۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس وقت نا آئینی بینچ میں جتنے بھی ججز بیٹھے ہیں وہ سی وی پیش کر رہے ہیں غالباً کسی کو، سلمان اکرم راجہ ہوں یا فیصل صدیقی صاحب ہوں۔ 11 ایسے ججز بیٹھے ہیں سوائے اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ کے، جیسے صلاح الدین پنور کے بارے میں میری رائے تھی کچھ دن پہلے، لیکن کل اور اس کے بعد جسٹس حسن نظر رضوی کے 9-10 ایسے ججز ہیں جو کہ نہ تو وہ مخصوص حالات سننے کو تیار ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، اس وقت نگران حکومت کو مکمل طور پر معصوم گردانتے ہوئے تمام ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیصل صدیقی ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر اپنا بیسٹ دکھا کر کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اس ملک میں آئین کو بھی جانتے ہیں، آئین کو سمجھتے بھی ہیں، اور اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ہمارا شمار نامور وکلا میں ہوتا ہے تو بالکل درست کہتا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی نا، ہم کرداروں کے حوالے سے بات نہیں، اس میں ایک کردار ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہ رہی تھی ہم باری باری سب کے نام لے کے جسٹ ایک جملوں میں اور گفتگو کر کے آج 11 رکنی بینچ کا، نہیں وہ 11 ججز تو وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، وہ کل پہ یا پرسوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ ایک کردار ایسا ہے جسٹس مسرت ہلالی، میں انہیں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یوٹیوبر سے بہت خفا ہیں۔ نہیں، اس کی ایک بنیاد ہے، دیکھیے اسی مقدمے میں انہوں نے کہا تھا کہ بنیادی حق نہیں ہے عوام کا حق کے رائے دہی، کہا تھا جی۔ آج انہوں نے کہا، مطلب جب اگر کوئی سامنے کھڑا اور ان کا اپنا فیصلہ ہے 13 جنوری کا بلے کے نشان والا، جس میں وہ خود قرار دے چکی ہیں کہ یہ جو بنیادی حق ہے ووٹ کا وہ ہے۔ اور میں ثابت، دیکھیں میں تو اب ایک صحافی ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ججز جن آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہیں ہم انہیں پڑھتے ہیں، وکلا سے بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو صرف آئین کی ہاؤ نہ ہو تو دور کی بات، جس نے آئین کا صرف پریمبل ہی پڑھا ہوگا نا، اسے پتا ہوگا کہ یہ بنیادی حق ہے، مگر موصوفہ کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ بنیادی حق ہے۔ انہوں نے وہ ایک آبزرویشن دے دی، شام کو جب سوشل میڈیا پہ وہ لکھا گیا اور جج صاحبہ کو ایکسپوز کیا گیا تو پھر کل سے لے کر آج تک انہیں
وہ صحافیوں کو بھی پی ٹی آئی کے اس کیڈر میں گن رہی ہیں, اس کیٹیگری میں گن رہی ہیں. وہ کہتے ہیں یوٹیوبرز تو اپنا دماغ ہی نہیں آج لگاتے. انہوں نے کہا کہ یوٹیوبرز اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے, پھر انہوں نے کہا تھا کہ فیک آئی ڈی ہے. مجھے صرف اتنا سوال کا جواب دے دیجئے, یہ میرے سامنے نا آئین کا آرٹیکل, آئین پاکستان 12 اپریل 1973, اس کا جو پریامبل ہے اس کے پہلے 2 پیراگراف صرف پڑھوں گا. چونکہ پوری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور پاکستان کے عوام کو جو اختیار اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنا ہے ایک مقدس امانت ہے, اور چونکہ یہ پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں ریاست اپنے اختیارات اور اقتدار کو عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے. پریامبل میں ہی لکھا گیا ہے کہ اس ملک پر حکمرانی وہ شخص کرے گا جس کو عوام پاکستان منتخب کریں گے. عوام پاکستان منتخب کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے منتخب نہیں کرتے کہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اس ملک کی 77 سالہ عدالتی تاریخ کا ایک بدترین کردار ہے, وہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے قبل آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر آتا ہے اور آج تک آپ کہتی ہیں کہ وہ شخص تو میرا محسن ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر 13 جنوری کے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق ایک سیاہ ترین فیصلہ دیتی ہیں, اور وہ ایک ایسی تعفن زدہ لاش ہے کہ جس کے آپ ہر دن مٹی ڈالی جاتی ہے اس پہ. مرکزی کیس میں بھی اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی, ریویو کے کیس میں بھی اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی. قاضی فائز عیسیٰ صحافیوں سے اپنی مرضی کے اپنے پسند کے صحافیوں سے ملاقات کرتا ہے تو بھی مٹی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج تک اس فیصلے کی وہ جو ایک بدبودار لاش ہے اس کی تعفن جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے, وہ ختم آپ نہیں کر سکی. آپ کو آئین کے آرٹیکل 17 کا نہیں پتا, آپ کو آئین کے آرٹیکل 19 کا نہیں پتا, آپ کو آئین کے پریامبل کا نہیں پتا, اور اس کے باوجود بھی آپ یہ سوال کریں گی, بلکہ سوال نہیں کریں گی, یہ آبزرویشن دیں گی کہ ووٹ تو بنیادی حق ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ آئین پہ کس حد تک عبور رکھتی ہیں, اور آپ اس وقت آئینی بینچ میں بیٹھی ہیں اور اس ملک کی تقدیر کے, اس ملک کی عوام کی تقدیر کے فیصلے کر رہی ہیں. بہرحال یہ موجودہ جو طاقتور ہیں ان کی چوائس ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس مسرت العلی صاحبہ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی, وہ جج کے طور پر کچھ زیادہ فٹ بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس وقت وہ نمبر گیم کے اندر ان کا ہونا ناگزیر ہے تو وہ اس بینچ میں بھی موجود ہیں. اور آج انہوں نے اس قسم کہا کی کہ observations بھی دیتے ہیں. مخصوص نشستوں کے کیس میں آئین بدلا گیا. یہ وہی محترمہ ہیں جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں بیٹھ کر کہتی تھی فل کورٹ میں کہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے امینڈ کیا گیا ہے, اور پھر فیصلہ کیا دیا تھا, اسی آئین کو غیر آئینی طریقے سے امینڈ کرنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا. بہرحال وسیم, اسی بینچ کے اندر جسٹس جمال مندوخیل بھی بیٹھے ہیں, جن کے کردار کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گی کہ وہ اس مقدمے کے شروع ہونے سے پہلے کچھ اور تھے, اور اس مقدمے کے شروع ہونے کے بعد مین وائل انہوں نے فوجی عدالتوں سے متعلق مقدمے میں اپنا ایک اختلافی نوٹ دیا جو سخت تھا, اور اب اس کو کہنے والے کہتے ہیں کہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے وہ اس کیس میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرے, اور ہر دن کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ زیر عتاب رہتی ہے, اور پچھلے دور میں 2018 کے الیکشن ان کے دماغ سے ہی نہیں نکل رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ویسا ہی ہے جیسا 2018 کا الیکشن مسلم لیگ نون کے لیے تھا. تو بہرحال یہ ججز کی جو ہے وہ پوری کی پوری اس کیس کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے اپنے سیاسی یا ان کی کسی بھی قسم کے جو اپنے ذاتی خیالات ہیں, جو تخیلات ہیں, ان کو وہ اس کیس کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور وسیم, جسٹس مسرت العلی سے متعلق آپ نے کافی دیر بات کر لی, میں چاہ نہیں رہی تھی کہ ہم اس کو زیادہ ڈسکس کریں, ہم ہر جج کے ایک کنڈکٹ کو ضرور ڈسکس کریں گے. جسٹس جمال مندوخیل کی آپ بات کر رہے ہیں, جسٹس جمال مندوخیل مرکزی کیس میں وہ واحد جج تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کے ساتھ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں, فیصلہ دیا. اب آ کر 2 دن سے وہ ایک بات کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, میں صرف ایک کامنٹ اس پہ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی رہی ہے کہ جو طاقتور کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا ایک سیاسی جماعت اس کی بینیفیشری ہوتی ہے, اور وہ ریفر کر رہے ہیں, لنک کرتے ہیں اس کو 2018 کے ساتھ. بلا شبہ پی ٹی آئی 2018 کے انتخابات کی بینیفیشری تھی. اس میں بھی بہت ساری ڈیبیٹس ہیں کہ وہ جب الیکشن کے نتائج رکے تو وہ کس کے حق میں تبدیل ہوئے, کس کے حق میں بدلے, اس وقت کیا تھا. برل پری پول ریگنگ وہ ایک جو صوبہ محاذ بنا تھا اور دیگر معاملات, اور عمران خان صاحب خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ خفیہ ایجنسیوں کے تھرو ہی چلائی ہے, وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں. برل تو اس پہ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ جب بھلے وقت تھے نا اس ملک میں 1947 سے لے کر 2022 تک, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں پارشلی عدلیہ پر قبضہ تھا, پارشلی تھا. 2022 کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ آیا اور پھر 26ویں آئینی ترمیم آئی تو اب مکمل طور پر عدلیہ میں قبضہ ہو چکا ہے.
تب کوئی نہ کوئی ایک سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی تھی. اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ ججز بھی بینیفیشریز ہیں. پہلے ججز بینیفیشریز نہیں ہوتے تھے. اب جسٹس جمال مندوخیل کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو کیوں کی گئی, اس میں ججز بینیفیشری بنے. 27ویں آئینی ترمیم ہونے والی ہے کیوں کی جا رہی ہے, اس میں ججز بینیفیشری بنے. موصوف آج پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے بائی چوائس آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا. انہیں پتہ ہے کہ آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی, جو پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے. وہ اس وقت کوئی پارٹی تھی پی ٹی آئی کی وہ ووٹ دیتے. یعنی اس آبزرویشن میں وہ اپنے فیصلے کو نگیٹ کر رہے ہیں. اسی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جیسے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد یہ ججز کئی مریخ پہ تھے, انہیں پتہ ہی نہیں اس ملک میں کیا چل رہا تھا. بہرحال میڈیا چینلز کے اوپر ایک پابندی عائد کی گئی. نہیں, تیسرے کردار ہے ان کو ضرور ڈسکس کریں. آپ نے کہا ہم الگ سے ایک ویڈیو کے اندر تمام جسٹس امین الدین خان کو کرنا چاہتا تھا, جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشست عوام پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے. یہ تب ہوتا ہے, چلیں میں ان کی کمپلسٹی کو بھی چھوڑ دوں, ان کی سہولت کاری کو بھی چھوڑ دوں, 27ویں آئینی ترمیم کو بھی چھوڑ دوں, اور انہیں ایک فرشتہ صفت انسان بھی سمجھ لوں نا, تو تب بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب سول قانون کا ایک ماہر جج ہو اور آپ اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں تو وہ کہے گا کہ مخصوص نشست عوامی پاکستان کا بنیادی مقدمہ نہیں ہے. وسیم, اور جسٹس امین الدین خان وہ واحد جج ہے بینچ میں جن کے کسی فیصلے کا حوالہ نہیں دیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی آئینی نقطے پر فیصلہ ہی نہیں دیا تھا. بہرحال میڈیا چینلز کے اوپر آخر میں ہم شروع میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی, ایک پابندی عائد کی گئی ہے, اور وہ یہ کہ سیاست اور جو سیاسی معاملات تو پھر بھی, لیکن عدالتی معاملات عمران خان سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی خبریں نہ چلائی جائیں, زیادہ فوکس جنگوں کے اوپر رکھا جائے تاکہ عوام کے ذہنوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ نکل کے بھول بھال جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام تر معاملات کے بارے میں بات کرتے رہیں, اور آج بھی کی, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. فی الوقت مجھے اور وسیم علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.